अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरह हूद आयत नंबर 60 तक हम पढ़ चुके। हमने नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अब कल आद यानी कौम आद और जो कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी उनका वाक़या पढ़ा। आज हम समूद के बारे में पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा वस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब। और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसमें आबाद किया, लिहाजा इसी से बख्शिश मांगो और इसी की तरफ रुजू करो। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार करीब है, हर एक की दुआ को कबूल करने वाला है। तो यहाँ पर हमें समूद, कौम समूद जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनके बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था कि कल हमने आदे उला के बारे में पढ़ा। जब वो तबाह हुए तो फिर उनके बाद कौम समूद दुनिया में नामवर हुई, जिसे आदे सानिया कहा जाता है, और जिनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हर नबी ने अपनी कौम को तौहीद का पैगाम दिया कि तमाम इलाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला को अपना रब मानो, जिसने कि हमें ज़मीन से पैदा किया। तो यानी पहले आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी ज़मीन से वाबस्ता कर दी और इसी पर तुम्हारी आबादकारी का बंदोबस्त किया। दूसरी बात ये कि लिहाजा इसी अल्लाह से बख्शिश मांगो और इसी की तरफ रुजू करो। यानी ये सब काम तो अल्लाह ने किए हैं। बताओ कि तुम्हारे माबूदों ने इनमें से कोई काम किया है जो तुम इनकी परस्तिश करते हो? अगर तुम अल्लाह के खालिक और रज़ाक होने को मानते हो तो फिर तुम्हें अल्लाह ही की तरफ रुजू करना चाहिए, इसी की इताअत करनी चाहिए और अपने गुनाहों के लिए इसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम पीछे और अभी भी मुशरिकाना अफ़ाल कर रहे हो। अ, फिर इस आयत के आखिर में कहा गया कि इन्ना रब्बी करीब मुजीब, बिलाशुबा मेरा परवरदिगार करीब है और हर दुआ को कबूल करने वाला है। तो अल्लाह ताला गुनाहगारों की भी दुआएं सुनता है और कबूल करता है। दुनियादार और जो जाह के तलब होते हैं, मज़हब के ठेकेदारों ने आम लोगों के जहन में ये अकीदा बिठा रखा है कि जिस तरह एक बादशाह तक दरख्वास्त करने के लिए बादशाह के मुकर्रब जो करीबी लोग होते हैं उनकी ज़रूरत पेश आती है और इन्हीं के ज़रिए अपनी जो गुजारिशात हैं वो बादशाह तक पहुंचाई जा सकती हैं, और बादशाह ने जो कुछ जवाब देना होगा वो भी इन्हीं लोगों के ज़रिए हमें मिलेगा, यानी बादशाह हमसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा। तो सबसे बड़े बादशाह अल्लाह ताला की भी यही सूरत है। लिहाजा अल्लाह के हुजूर अपनी अर्ज़ी जो पेश करनी है के लिए अल्लाह के मुकर्रबीन का वसीला तलाश करना ज़रूरी है। और इन मुकर्रबीन से मुराद इनकी अपनी ज़ात होती है, इनके माबूदाने बातिल होते हैं या फौत शुदा बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं जिनके ये मुजावर होते हैं। ये शैतानी अकीदा इस कदर गुमराह कुन है कि शिर्क की बेशुमार अक़साम इसी अकीदे की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह ताला ने मुशरिकों के इस अकीदे की दो तरह से तरदीद फरमा दी, यानी एक ये कि अल्लाह ताला हर शख्स के करीब है, वो हर एक की बात डायरेक्ट सुनता है, और दूसरा ये कि वो गुनाहगारों की दुआएं भी ऐसे ही कबूल करता है जैसे मुकर्रबीन यानी अपने करीबी लोगों की दुआएं कबूल करता है, बशर्ते कि इंसान जो है वो दुआ के आदाब को मलहूज रखे। वाज़ह है कि किसी नेक आदमी से अपने हक में अल्लाह से दुआ कराना इस ज़िमन में नहीं आता और ये शरन साबित है। बिगाड़ इस वक्त पैदा होता है जब ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला गुनाहगारों की बात सुनता है, ना इसे कबूल करता है। फिर जिन लोगों को वसीला बनाया जाता है इनके लिए नज़र न्याज और इनकी ताज़ीम ऐसे की जाती है जैसे अल्लाह के लिए सज़ावार है। तो इससे ये पता चला कि हर इंसान अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ मांगे और अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। अल्लाह ताला हर बंदे के करीब है, इसमें हमें बीच में किसी तीसरे को डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने बड़ों से और नेक जो सालेहीन लोग होते हैं, दीनदार जो वाकई में सालेहीन होते हैं, उनसे दुआ करवाने में कोई हर्ज नहीं है।
لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 62، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ وہ کہنے لگے، صالح اس سے پہلے تو ہمارے امیدوں کا سہارا تھا، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے، اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایک ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ یعنی تمہیں عقل مند، ہونہار اور دیانتدار سمجھ کر ہم نے تم سے اپنی بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے، تم نے تو الٹا باپ دادا کے دین سے سرکشی اختیار کر لی، بلکہ ہمیں بھی اس سے روک رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد سبھی غلط کار تھے۔ دوسرا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ان کی قوم کے افراد پر جو ہے وہ اثرات کوئی خاص مرتب نہیں ہوئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان میں تو قلبی اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی قلبی سکون ان میں مخالفین کے جو مظالم ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی ہمت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور منکروں میں یہی دعوت جو ہے وہ خلجان اور ان کے دل میں عجیب اضطراب اور بے چینی کا باعث بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی جو دعوت پیش کرتا ہے دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور اس کی اپنی سابقہ زندگی اس دعوت کا بہت بڑا ثبوت ہوتی ہے، لیکن منکرین کے پاس جو ہے وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، اور اس دلیل میں جتنا وزن ہے وہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کسی بزرگ نے ایک غلط رسم ڈالی جو اس کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی، جسے بعد میں آنے والوں نے جو ہے وہ عصبیت کی بنا پر مذہب کا لبادہ پہنا دیا، لہٰذا ایسے لوگوں کا خلجان، بے چینی آہستہ آہستہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی بے چینی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کافروں کے کسی گھرانے سے اگر ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین اسے دکھ دیتے ہیں اور اس سے ہر وقت لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ اسلام لانے والوں کو تو ان کے جو شدائد ہیں یا ان کی طرف سے ملنے والی تانے تشنی ہیں وہ سہنے کے باوجود ان کو دلی سکون میسر آتا ہے، لیکن تشدد کرنے والے یعنی جو لوگ اسلام لانے والوں کے خلاف تشدد کرتے ہیں وہ تشدد کر کے اپنی ساری دل کی بھڑاس نکال کے بھی پریشان اور بے چین رہتے ہیں، اور چونکہ اسلام لانے والا بھی ایک شخص نہیں بلکہ کئی افراد ہوتے ہیں، لہٰذا کافروں کے سب گھرانوں میں ایک عام بے چینی کی فضا طاری رہتی ہے جو انہیں ہر وقت غصے میں رکھتی ہے، اور وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیسے اسلام لانے والوں کا منہ نوچتے ہیں۔ آیت نمبر 63، قال یا قومی ارأیتم ان کنتو علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہوا ہے، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم میرے نقصان ہی میں اضافہ کرو گے۔ تو منکرین کا صالح علیہ السلام سے اصل یہ مطالبہ تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بدنام نہ کرو اور اس میں واپس آ جاؤ اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنو۔ اس کا جواب آپ نے یعنی صالح علیہ السلام نے یہ دیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اور کرتے ہو میرا ضمیر اسے پہلے بھی قبول نہیں کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا اور میں اس کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤں۔ اب اگر میں تمہاری بات مانوں تو ایک تو اللہ کا مجرم بنوں جس کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، دوسرا اپنے ضمیر کی آواز کو کچلوں اور ہر طرف سے نقصان اٹھاؤں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 64، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَاتِ فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت قریب عذاب آ جائے گا۔ تو ناقۃ اللہ کا کھانا پینا یہاں پر ان کے لیے ایک بہت بڑا پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ اس قوم نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا
کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں یخلق جنبش ہوئی، پھر ایک شگاف سے ایک بہت دیو ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی جس نے کچھ عرصے بعد بچہ جنا۔ اس طرح اس قوم کے منہ مانگے معجزے کا مطالبہ پورا ہوا، اسی وجہ سے اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور پھر اونٹنی کو تکلیف پہنچانے پر انہیں وارن بھی کیا گیا۔ یہ دیو ہیکل اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی جتنا اس بستی کے سارے جانور پیتے تھے، اور اتنا ہی چارہ بھی کھا جاتی تھی۔ اس کی خوراک کے سلسلے میں قوم کو ایک نئی تشویش لاحق ہو گئی، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کنویں سے ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن دوسرے سب جانور، جبکہ چرنے چگنے میں اس اونٹنی کو مکمل آزادی حاصل ہوگی، جہاں سے چاہے چرتی پھرے۔ ساتھ ہی صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے کسی برے ارادے سے اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آیت نمبر 64 میں اسی لیے انہوں نے ان کو کہا کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَکُمْ عذابٌ کریم، کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں جلدی عذاب آ جائے گا۔ تو اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا، مگر یہ قوم اپنے اس متفقہ فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی، یعنی انہوں نے پہلے معجزہ مانگا۔ دراصل یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، اور عذاب کے ڈر کی وجہ سے اسے کوئی ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ بالآخر قوم کا ایک شیز اور بدبخت اٹھا جس نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر بستی کے ایک ایک فرد سے اس کے متعلق خفیہ مشورے کیے اور ان کی رائے طلب کی۔ اکثریت نے یہی رائے دی کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچ کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور جا کر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جس سے نکلی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد خود صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالنے کی خفیہ صلاح اور مشورے کرنے لگے، اور پھر 3 دن بعد ان پر عذاب آیا۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نبی سے کوئی خاص معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ اس قوم کو دے دیا جائے، پھر بھی وہ قوم سرکشی کی راہ اختیار کرے، تو یقیناً اس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے وحی کی اطلاع کے مطابق قوم کو خبردار کر دیا، اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا جس سے تم بچ نہیں سکو گے، اور نہ ہی اس وعدے میں کوئی تبدیلی لائی جائے گی۔ آیت نمبر 65 فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس طرح جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور ان کو پھر صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 3 دن کا جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آیا ہی گیا۔ آیت نمبر 66 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار طاقتور اور غالب ہے۔ صالح علیہ السلام کی ہجرت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ عذاب کے نازل ہونے سے بیشتر ہی آپ یعنی صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ سب لوگ اس ذلت اور عذاب سے بچ گئے جو اس مجرم قوم پر نازل ہونے والا تھا۔ آیت نمبر 67 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ تو قوم سمود پر عذاب کی نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ اس قوم پر ایک تو دھماکے کا عذاب آیا، دوسرا اسی وقت شدید زلزلے کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، اور ممکن ہے کہ دھماکے کی وجہ سے بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہو گئے ہوں۔
اسی دوہرے عذاب سے وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے اور یہ بستی ایسے ویران اور برباد ہو گئی جیسے یہاں کبھی انسان آباد ہی نہ ہوا تھا۔ اور ان کا یہ عبرتناک انجام اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں وغیرہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، جو اس آڑے وقت میں ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ اور آج کی آخری آیت، آیت نمبر 68، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، جیسے وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ دیکھو سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیں ان آیات میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا جیسے وہ آبادیاں کبھی کسی نے آباد کی نہیں تھی، حالانکہ وہ سب لوگ اپنے دور کے بہت ہی زیادہ سویلائزڈ اور طاقتور اور بہت پرجوش لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو یہ سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ان ساری قوموں کے واقعات جو ہمیں پے در پہ پڑھائے جا رہے ہیں، ان سب قوموں کو کے واقعات کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ان لوگوں کی واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار اور ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔